नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन। मोअज़्ज़िज़ दीनी प्यारी बहनों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह ताला के फ़ज़्ल व करम से और आप सब की दुआ से क़ुरआन व हदीस की मुबारक महफ़िल सजी है। दीन की बातें सुनने, समझने और सीखने के लिए हम जमा हुए हैं। अल्लाह ताला इसको कबूल करे और हम सब को अमल करने की तौफ़ीक़ अता करे, आमीन। आज के दर्स कुरान में हम सबसे पहले डायरेक्ट तर्जुमे से या तफसीर से हम शुरू नहीं करेंगे, बल्कि हम शुरू करेंगे कुरान के मुक़द्दमे से। कुरान के मुक़द्दमे से मुराद ये कि कुरान के बारे में जानना, कुरान करीम का तारुफ़, इसकी अज़मत, अहमियत, फ़ज़ीलत और कुरान एक मौजिज़ा है। दुनिया की सबसे बड़ी नेमत कुरान है। कुरान करीम इस जहां में वो नेमत बेबहा है कि सारा जहां, आसमान व ज़मीन और इनमें पैदा होने वाली मखलूक़ात इसका बदल नहीं बन सकती। कुरान करीम अल्लाह ताला की तरफ से अता की गई हिदायत की आखिरी किताब है। बिलाशुबा कुरान पाक दीन व शरीयत की बुनियाद है और शरीयत के दलाइल में वही सबसे मुक़द्दम और सबसे महकुम है, मगर इसका काम सिर्फ उसूल बताना है। तफसील व तशरीह हदीस व सुन्नत का वजीफ़ा है। कुरान अज़ीम के कसीर अस्मा हैं, यानी नाम। इनमें से 6 मशहूर नाम ये हैं: कुरान, बुरहान, फुरक़ान, किताब, मुज़हफ़ और नूर। हर बाखबर जानता है कि कुरान करीम उम्मत को बिला वास्ते रसूल नहीं दिया गया था कि लो तुम बज़ाते खुद या अपने ही जैसे गैर नबी लोगों की मदद से पढ़ो और समझो और इस पर अमल करो, बल्कि उसके नुज़ूल से पहले एक बरगज़ीदा रसूल को दुनिया में भेजकर उन पर कुरान नाजिल किया गया। और ये सिर्फ इसलिए किया गया ताकि लोग अपने अपने तौर पर नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ रसूल के बयान और तशरीह की रोशनी में अल्लाह की उस किताब को समझें। सूरह नहल में बारी ताला का इरशाद, और नाजिल किया हमने आपके पास जिक्र यानी कुरान, ताकि आप खोल खोल कर बयान करें लोगों के वास्ते इस चीज़ को जो नाजिल की गई इनकी तरफ, और ताकि वो गौर व फिक्र करें। और फिर कुरान ही के ज़रिए रसूल के फ़राइज़ और इनके मनसब से दुनिया वालों को आगाह किया गया और बार बार ऐलान किया गया कि यही तुमको कुरान के कलमात व हुरूफ सुनाएं और याद कराएंगे, और यही तुमको इसके माने व मतलब और रमूज़ व हुक्म भी बताएंगे। सूरह बकरा में बारी ताला का इरशाद, जैसा कि भेजा हमने तुम में एक रसूल तुम ही में से कि पढ़ता है तुम पर हमारी आयतें और पाक करता है तुमको और सिखाता है तुमको किताब व हिकमत और सिखाता है तुमको वो बातें जो तुम नहीं जानते थे। कुरान पाक पर गौर कीजिए तो मालूम होगा इसमें कलाम अल्लाह ताला का है, तवस्सुल जिब्राइल अलैहिस्सलाम का है, ज़बान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है और किताबी सूरत में जमा किया हुआ सहाबे किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम का है। कुरान दीन इस्लाम का ज़ाब्ते हयात है। अल्लाह ताला के वजूद
اور اس کی وحدانیت پر دلائل پیش کرتا ہے اور حضرت پر ختم نبوت ثابت کرتا ہے اور گواہی دیتا ہے کہ آپ سارے عالم کے لیے خوشخبری دینے والے اور سرکشوں کو ڈرانے والے ہیں۔ مر کر زندہ اور محشور یعنی مرنے کے بعد دوبارہ جمع ہونا کے جانے کا یقین دلاتا ہے، جنت کی نعمتیں اور دوزخ کے عذاب کی تفصیل بتاتا ہے، اور یہ اس شخص کی نصیحت کے لیے ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ اس کی عظمت کا اندازہ خود خالق کائنات کے اس ارشاد سے ہوتا ہے۔ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو اس کو تم دیکھتے کہ اللہ کے خوف سے دب جاتا اور ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ جو عظمت و شان قرآن کریم کو عطا کی ہے وہ کسی اور کلام کو حاصل نہیں۔ سورہ نساء باری تعالیٰ کا ارشاد، اے لوگو بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیل آ گئی اور ہم نے تمہاری طرف روشن نور یعنی قرآن نازل کیا۔ بخاری شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نبی کو کوئی نہ کوئی معجزہ عطا کیا، مگر اکثر انبیاء کے معجزات وقتی طور پر ظاہر ہوئے، لوگوں نے دیکھ لیا، معجزہ ختم ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو خصوصی معجزہ عطا فرمایا وہ قرآن پاک ہے جو بذریعہ وحی مجھ پر نازل کیا گیا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے امید ہے کہ قیامت کے دن میرے پیروکار سب سے زیادہ ہوں گے کیونکہ میرا معجزہ دائمی ہے یعنی ہمیشہ رہنے والا۔ تو قرآن کی عظمت بہت بلند ہے اور اس کی عظمت اور بلندی کا اندازہ اس سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن پاک کو دیکھنا بھی عبادت، اس کا پڑھنا پڑھانا بھی عبادت، سننا سنانا بھی عبادت، سمجھنا اور سمجھانا بھی عبادت، اور اس پر عمل کرنا یہ تو سب سے بڑی عبادت ہے۔ سورہ نحل میں باری تعالیٰ کا ارشاد، اور ہم نے تم پر یہ قرآن اتارا جو ہر چیز کا روشن بیان ہے، اور سورہ انعام میں ارشاد فرمایا، یعنی ہم نے اس کتاب میں کسی شے کی کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ ترمذی کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کتاب اللہ میں تم سے پہلے واقعات کی بھی خبر ہے اور تم سے بعد کے واقعات کی بھی، اور تمہارے آپس کے فیصلے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قرآن کریم ہر نافع علم پر مشتمل ہے، یعنی اس میں گزشتہ واقعات کی خبریں اور آئندہ ہونے والے واقعات کا علم موجود ہے۔ ہر حلال اور حرام کا حکم اس میں مذکور ہے، اور اس میں ان تمام چیزوں کا علم ہے جن کی لوگوں کو اپنے دنیاوی، معاشی اور اخروی یعنی آخرت کے معاملات میں ضرورت ہے۔ یہ قرآن اس راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھا ہے۔ یہ خاص طور پر اہل عرب کے لیے اور عمومی طور پر پوری امت کے لیے عظمت و ناموری کا سبب ہے۔ سورہ زخرف میں باری تعالیٰ کا ارشاد، اے حبیب بے شک یہ قرآن تمہارے اور تمہاری قوم کے لیے عظمت کا سبب ہے، یہ انتہائی اثر آفریں کتاب ہے جسے سن کر خوف و خشیت سے لوگوں کے دل ہل جاتے ہیں اور بدن پر بال کھڑے ہو جاتے ہیں۔ سورہ انعام باری تعالیٰ کا ارشاد، اور یہ قرآن وہ کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے، بڑی برکت والا ہے، تو تم اس کی پیروی کرو اور پرہیزگار بنو
تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یہ محفوظ کتاب ہے اور اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے لیا ہے۔ تاریخ نزول قرآن۔ قرآن کریم دراصل کلام الہی ہے، اس لیے ازل سے لوح محفوظ میں موجود ہے، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، بلکہ یہ قرآن مجید ہے لوح محفوظ میں۔ اسے پھر لوح محفوظ سے اس کا نزول 2 مرتبہ ہوا۔ ایک مرتبہ یہ پورے کا پورا قرآن دنیا کے بیت العزت، جسے بیت المعمور بھی کہتے ہیں، کعبۃ اللہ کے محاذات یعنی بالکل سدھ میں آسمان پر فرشتوں کی عبادت گاہ ہے۔ یہ نزول لیلۃ القدر میں ہوا تھا۔ پھر دوسری مرتبہ حضرت پر تھوڑا تھوڑا کر کے حسب ضرورت نازل کیا جاتا رہا، یہاں تک کہ 23 سال میں اس کی تکمیل ہوئی۔ نزول قرآن کی یہ 2 صورتیں خود قرآن کریم کے انداز بیان سے بھی واضح ہے۔ اس کے علاوہ نسائی، بہقی اور حاکم وغیرہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعدد روایتیں نقل کی ہیں، جن کا خلاصہ یہی ہے کہ قرآن کریم کا پہلا نزول ایک بارگی آسمان دنیا پر ہوا اور دوسرا نزول بتدریج حضرت پر۔ قرآن کریم کو پہلی مرتبہ آسمان دنیا پر نازل کرنے کی حکمت امام ابو شامی رحمہ اللہ نے یہ بیان کی ہے کہ اس سے قرآن کریم کی رفعت شان کو ظاہر کرنا مقصود تھا، اور ملائکہ کو یہ بات بتانی تھی کہ یہ اللہ کی آخری کتاب ہے جو اہل زمین کی ہدایت کے لیے اتاری جانے والی ہے۔ شیخ زرخانی رحمہ اللہ نے یہ نکتہ بھی بیان کیا ہے کہ اس طرح 2 مرتبہ اتارنے سے یہ بھی جتانا مقصود تھا کہ یہ کتاب ہر شک و شبے سے بالاتر ہے، اور حضرت کے قلب مبارک کے علاوہ یہ 2 جگہ اور بھی محفوظ ہے، ایک لوح محفوظ میں اور دوسرے بیت المعمور میں۔ اس پر تقریباً اتفاق ہے کہ قرآن کریم کا دوسرا تدریجی نزول جو حضرت کے قلب مبارک پر ہوا، اس کا آغاز اس وقت ہوا جب آپ کی عمر 40 یعنی 40 ایئرس تھی۔ اس نزول کی ابتدا بھی صحیح قول کے مطابق لیلۃ القدر میں ہوئی ہے، اور یہی وہ تاریخ تھی جس میں چند سال بعد غزوہ بدر پیش آیا۔ بخاری شریف کی روایت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں، پڑھیں اور پڑھائیں، سمجھیں اور سمجھائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔